बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो फर्स्ट ईयर की कह लें कि तर्जुमतुल कुरान की बुक, उसकी हम लोगों ने सूरत तौबा के तारुफ़, मज़ामीन, अहम निकात, मतन तर्जुमा और मशक तो नहीं थी शायद साल की, वो हम लोग कर लेंगे साल। तो मैं आज को सबसे पहले मुझे ना स्टूडेंट्स ने किया था कमेंट कि सूरत अनफ़ाल की तारीफ़ और ख़ुसूसियात की ना हमें वो बता दें हेडिंग्स। तो आज हम लोग सूरत अनफ़ाल की हेडिंग्स देख लेते हैं। ये आ गई जी हमारे पास सूरत अनफ़ाल। सूरत अनफ़ाल कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से 8वीं सूरत है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि सूरत अनफ़ाल का तारुफ़, सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर ये हेडिंग देनी है तारुफ़ की, ठीक हो गया। दैन फिर आप लोगों ने लिखना है इसमें कुल 75 आयात। दैन फिर रकू, इसमें कुल 10 रकू हैं, जो कि इसमें शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोगों ने बताना है रकू 10 है। ज़माना नज़ूल के ज़माने में नाजिल हुई, ये मदनी ज़माने में नाजिल हुई थी। एंड दैन फिर ये तरतीब तौसीफ़ी क्या है, इसकी है 8। इनफाल नफल की जमा है, नफल ज़ायद चीज़ को कहते हैं। मालिक की निमत को नफल इसलिए कहा जाता है कि वो असल मकसूद से ज़ायद होता है। जहाद से मकसूद तो आखिरत का अजर अल्लाह की रज़ा है। माल का मिलने अल्लाह का फजल होती है, इसलिए मालिक की निमत को इनफाल कहा जाता है। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होगा कि इनफाल जो होते हैं, जैसे हम लोग नफल पढ़ते हैं तो हमारे फ़र्ज़ और सुन्नत से अलग होते हैं, यानी कि हम लोग को जो फ़र्ज़ होता है उसको छोड़ पे हम लोग नफल नमाज अदा करते हैं। तो यानी वो हम लोग अपने ही कह लें कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अपनी कह लें कि अपनी बख्शिश के लिए नफल, या अपनी खुशकिस्मती के लिए, कुछ कोई भी चीज़ के लिए शुक्राने के नफल अदा करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के अलावा भी हम लोग फितराने के शुक्राने के नफल भी अदा करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जहाद का जो असल मकसद था वो तो ये था ना कि अल्लाह जहाद में जो हम लोग शिरकत करें, मुसलमान जहाद में शिरकत करें, दैन फिर जहाद में जाके मुसलमान वहाँ से मतलब अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें, वहाँ से जो काफ़ी लोग उनको कत्ल करें, या फिर अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो फिर उन्हें कत्ल ना करें। लेकिन जहाद का मकसद यानी माल का मिलना नहीं, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अतिया है। लेकिन जो काफ़ी लोग थे ना, वो जहाद में इसलिए जाया करते थे कि अक्सर जो हमारे कुफ़ार थे ना, वो मुसलमानों की हिम्मत और हौसला, चाहे उनकी तादाद लश्कर की थोड़ी होती थी, लेकिन वो मुसलमानों का हिम्मत और हौसला देखकर भाग जाया करते थे, अपना तमाम जंगी सामान छोड़ के या कुछ ले जाया करते थे। तो वो जो जंगी सामान था, वो जो होते थे ना लोग, वो लेने के लिए जहाद में दाखिल होते ताकि हम लोग उसे ले सके। तो क्या सबर के रहता था, तो जितना माल जिस इंसान के हाथ लग गया वो उसी का। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरत अनफ़ाल में इस चीज़ की नफ़ी फरमाई है, इस चीज़ से मना किया गया है, और इसे जाहलाना कह ले के जाहलाना तसव्वुर, इसे जाहलाना कह लें कि काम का किया गया है हुक्म, यानी कि जाहलों का काम होता है कि वो इस अपने फ़ायदे के लिए जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये हो जाएगा। दैन फिर देखते हैं ये जो हमारे पास ये वाला होगा ना, ज़ुहूर इस्लाम से कबल होने वाली जंगों में ख्याल किया जाता था। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मकसद जहाद, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जहाद का जो मकसद था वो क्या था। तो ये था कि मैदान जंग में जो माल जिसके हाथ आ गया वो उसी की मलकियत है। इस ज़माने में लोग माल दौलत के हसूल के लिए भी जंगों में शरीक होते थे। सूरत अनफ़ाल में जहलाना तसव्वुर की नफ़ी की गई और बताया गया है कि इस्लाम में जहाद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है। जो मैंने आपको पहले बताया कि लोग जो थे कह लें कि माल के हसूल के लिए बस जमा हुआ करते थे जहाद में, लेकिन ऐसा नहीं, इस जहलाना तसव्वुर की नफ़ी की गई है। ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाइज हम लोगों ने हेडिंग देनी। तो इसका हमारे पास पैराग्राफ का क्या आएगा, मकसद जहाद, ये जो लेड पेन से लिखा हुआ यहाँ, ये मकसद जहाद इसका है। दैन फिर हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा ये जो पैराग्राफ है इसकी है माल गनीमत की तकसीम के अहकाम, ठीक हो गया। माल गनीमत की तकसीम के काम गज़वा बदर में, लेकिन अब क्या था कि वो जो जहाद है मुसलमानों को मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म किया गया कि वो फिर हम लोग न ले तो उसे कौन न ले, वो जो हमें जहाद में मिलने वाला माल था। तो फिर नबी अल्लाह ताला ने इस सूरत अनफ़ाल में ये भी बनाया था माल गनीमत की तकसीम कहाँ कहाँ करनी है, कि वो जो माल गनीमत है वो सहाबा कराम और जो दूसरे मुसलमान हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले सुपुर्द कर दें, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु उसे अच्छी और बेहतर एहसन तरीके से लोगों में तकसीम कर सके, जो उसका बेहतरीन ज़रिया माल गनीमत का इस्तेमाल करने का।
اور یہ کہ مال غنیمت کے معاملے پر سوال ہے. جب غزوہ بدر پر جب صحابہ کرام کو ملا مال تو اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے پر معاملے پر سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کو نازل فرمایا. اس صورت میں حکم دیا گیا کہ مال غنیمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا جائے. پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے غزوہ بدر میں مجاہدین کو مال غنیمت تقسیم کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے سورۃ انفال 2 ہجری لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے نزول کے بعد ہوئی. یہ آپ لوگ کا شارٹ کویشچن ہے کہ کب نازل ہوئی؟ 2 ہجری میں. آپ لوگ 2 ہجری بھی کہہ سکتے ہیں. اور کہاں غزوہ بدر کے بعد. تو اس والے پوائنٹ کا مطلب جو ہے کہنے ہیڈنگ ہے وہ ہے اللہ کی نفرت یا پھر نفرت الہی. اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہے. جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے مارکے کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا یہاں پہ نا ہمارے پاس ایک شارٹ کویشچن بھی آتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو نفرت ہے نا اس میں ہمارے پاس ایک یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمایا, مکہ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا. سورۃ انفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے. یہاں پہ آپ کو آ سکتا ہے کہ فرقان کے معنی کیا ہے. آپ لوگ یہ لکھتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ. اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی, اس لیے سے یوم الفرقان کہا جاتا ہے. یہاں تو آپ لوگ کو اس طرح سے چارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ یہ فرقان کا معنی کیا ہے, یا پھر اس طرح سے آ جائے گا کہ یوم الفرقان سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے, یہ آپ کے پاس ایک شارٹ کویشچن آ جاتا ہے. اچھا جی, ہمارے پاس اس کا تعارف سے یہاں ہی اینڈ ہوتا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں غزوہ بدر. پیچھے والی ہماری جو کہانی تھی سورۃ توبہ, اس میں غزوہ کہہ لیں کہ وہ تھا تبوک. تو اس میں غزوہ بدر ہے. اس کی سب سے اوپر پہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ دے لینی ہے, موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ لوگ یہ رائٹ کر دیں تو قسم سے کہہ لیں کہ سارے کا سارے آپ لوگ کا جو غزوہ بدر ہے وہ حل ہو جائے گا میکسیمم. مطلب کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, ایگزامینر کو چیکر کو آئیڈیا ہو جائے گا. غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بربرکت دن تھا جب یہ غزوہ رونما ہوا. کب؟ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو جمعے کے والے دن یہ جو غزوہ تھا یہ کہنے کہ لڑا گیا. اس غزوے کو اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور 2 گھوڑے اور 60 زرہیں. زرہیں کیا ہوتی ہیں؟ لوہے کے لباس کو ہم لوگ زرہیں کہتے ہیں. 8 تلواریں تھیں جبکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی. دیکھیں کتنی کم تعداد, ان کی ڈبل تھی, ہم سے ڈبل بھی کہ ٹرپل تھی. لیکن پھر بھی اس جو کہہ لیں ہمت اور حوصلے اور عزم کے ساتھ مسلمان میدان جنگ میں اترے کہ جو ہمارے جو کافر تھے وہ ڈر کے تو بھاگ گئے تھے. دیکھیں مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے. اب یہ بھی آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال مقیم رہے, تو آپ لوگوں نے رائٹ کرنا ہے کہ 13 سال مقیم رہے. ٹھیک ہو گیا, یہ 13 سال. اس دوران مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام کو طرح طرح کے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے کی کسر کوئی نہ چھوڑی. میں آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں کچھ جو ہے نا اپنی ورڈنگ میں بتاتی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو کچھ نا آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں بیسیکلی ہوا کیا تھا. دین پھر آپ لوگ اسے خود پڑھ لیجیے. اس میں کیا ہوا تھا کہ جو کفار مکہ تھا جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا اور ان کا جو پچھلے آباء و اجداد کا نظریہ ہے, جو ان کے کہہ لیں کہ ان کے جو کہہ لیں وہ آباء و اجداد ان کے باپ دادا کا جو نظریہ تھا بتوں کی پوجا کرنا ہے نا, ان کے باپ دادوں کا یہ نظریہ تھا. تو وہ ہمارا نظریہ اب ختم ہو رہا ہے. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ حقیقت میں سچا ایمان تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی اور نعوذ باللہ انہوں نے کہنے کہ شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت لے کر چلے گئے. دین پھر کیا ہوا کہ مدینہ کے جو لوگوں کو جو ایک تھا مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لیا. لیکن جب آپ صلی ہجرت فرما کے مدینہ گئے تو کفار مکہ جو تھا ان کی مسلسل کوشش یہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے مدینہ منورہ میں خط لکھا. عبداللہ بن ابی جو تھا مدینہ کا کہہ لیں کہ قریش کا سردار تھا. اس نے کہا کہ تم نے ہمارے جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے تم ان کو پناہ دینے سے منع کر دو, یا پھر اگر تم منع نہیں کرتے تو ہم تمہاری جو قوم ہے اس کو قتل کر دیں گے, یا پھر ہو سکتا ہے تمہیں بھی قتل کر دیں. اور جو چونکہ مدینہ منورہ میں بیت اللہ تھا نا, تو جو مسلمان چونکہ یہ جو عبداللہ بن ابی یہ بھی مسلمان تھا, تو اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو ہے مکہ مکرمہ میں رہنے کی کہنے کے اجازت دے دی.
تو یہ پھر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، تو انہوں نے خط لکھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے منع کر دو، نہیں تو جو تمہارے مدینہ کے لوگ ہیں وہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی طواف کرنے آئیں گے، بیت اللہ کا زیارت کرنے آئیں گے، تو پھر ہم لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ تو اس کا تو پھر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جو ہے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے، وہ بھی مطلب گئے وہاں پہ حج کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم ان کو جو کہہ لیں کہ پناہ دینے سے منع کر دو، نہیں تو ہم لوگ تمہارا جو ہے نا کوئی بھی آدمی کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو پھر حضرت جو ہے سعد بن معاذ نے کہا کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے تب بھلا کیا ہوتا تھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، پھر مکہ مدینہ منورہ اور ان کے مڈ میں شام، تو ان کی آگے شام تھا، تو ان کے درمیان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، پھر تمہارا جو تجارتی قافلہ شام مصر دوسرے علاقوں کی طرف تم لوگ جو رخصت کرو گے، تو پھر ہم لوگ بھی اسے پکڑ لے کریں گے، اس میں تو تمہارا بہت زیادہ قیمتی نقصان جو کہہ لیں کہ سامان ہوگا، اس کا سب سے زیادہ نقصان تمہیں ہی ہوگا کہ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ تو پھر اس نے سوچا کہ واقعی ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے اس کا اتنے زیادہ اس میں سامان ہونا ہے، تو پھر یہ ہمیں تو کافی زیادہ نقصان ہے۔ دین پھر اس نے کیا کیا، اسی وقت ان دنوں میں ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا، اس تجارتی کے پاس کافی زیادہ سونا چاندی اور مال تھا، وہ قافلہ 1000 اونٹوں اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ جو کہہ لیں کہ لوگوں کو بھی اس کی رکھوالی کے لیے نا، اس قافلے کی رکھوالی کے لیے بھی نا مخصوص کیا گیا تھا۔ لیکن جب حضرت سعد بن معاذ کو اس کا چیلنج یاد آیا ابو جہل کا، تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم بھی ان کے خلاف کہہ لیں کہ جنگ لڑیں گے، تو اس نے حضرت سعد بن معاذ نے اسی موقع جو کہہ لیں کہ اس کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے۔ جو حضرت سعد بن معاذ کا جو لشکر تھا وہ کتنی تعداد پر مشتمل تھا، 313 اونٹ، ان کے پاس کل 70 اونٹ، 313 تعداد مسلمانوں کی، کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زیرے ہیں۔ زیرے میں نے آپ کو بتایا لوہے کے لباس ہے۔ تو جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تو ابو سفیان اس وقت جو یہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ جو ہمارے خلاف سعد بن معاذ نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، تو اس نے پھر ایک ہوتا ہے وہ ایلچی، ایسا پرندہ، ایسا یا کہہ لیں بہت تیز رفتار کا پرندہ ہوتا ہے جو کہ گھنٹوں میں میسج پہنچا دیتا ہے، چونکہ آج کے دور میں ہم لوگ سیکنڈوں میں بھی ایک دوسرے کو میسج پہنچا دیتے ہیں فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے۔ تو اس دور میں اتنی زیادہ جو کہہ لیں کہ تیز ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ ہے ہی نہیں تھی، تو پھر وہ ایلچی جانور تھا اس کے ذریعے۔ تو اس نے کیا کیا، ابو سفیان کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا، تو اس نے سارا بحر احمر کا چکر کاٹ کے اس نے اپنا تجارتی قافلہ بچا لیا اور ان دونوں کے درمیان جو کہہ لیں جنگ کروا دی۔ تو اس جنگ میں جو کہہ لیں کہ ابو جہل کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، جس نے زیادہ کہہ لیں کہ دھوم مچائی ہوئی تھی کہ بھائی ہم میں سب سے زیادہ ہماری ہی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو سب سے زیادہ کامیاب کرتا ہے۔ تو اس جنگ کے نتائج کے ہوئے کہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، مسلمان کی تعداد اور سازوسامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد کی گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بات کرے ہوئے۔ یا آپ کو ایک شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے نتائج کیا تھے۔ اس کا مضامین اور علمی نکات، یہ مضامین اس کے ہیں کہ جہادیہ دعوی فضائل کے بیان اور صلح جنگ کے احکام کی وضاحت ہے۔ اس کے جو یہ والا پیراگراف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمزوریوں کی، اس غزوہ کی ان کمزوریوں کی نشاندہی کی، کیونکہ یہ پہلا جہاد تھا نا، پہلی جنگ تھی، تو مسلمانوں کو چند بہت زیادہ کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال نازل فرمایا، ان کی ان کمزوریوں کو جو کہہ لیں کہ بتایا کہ ان کے بارے میں تم نے بہتری لانی ہے، اور پھر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کروائی۔ اچھا، جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ تھا کہ ہم لوگوں نے، میں نے آپ کو اس کی ہیڈنگ بتانی تھی، تو اس سورۃ الانفال کو مضامین کی انعقاد کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی جو اس کی ہے یہ ہے احکام الہی کی پابندی کا حکم، پہلی ہیڈنگ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پابندی کا حکم، یا پھر توکل اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو ہو سکتی ہیں۔ دوسرے والی ہے سچے اہل ایمان کی صفات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کا وہ کہہ لے کہ وعدے کا ذکر ہے۔ تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ چوتھا ہے ہمارے پاس اطاعت و فرما برداری کا حکم، اس صورت میں اطاعت و فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کا حکم دیا گیا ہے۔ دین پھر 5 والا ثابت قدمی کی تلقین۔ چھٹا ہے تفرقے کی ممانعت۔ 7واں والے کا ہے اہل مکہ اور فرعون والے کا برے لوگوں کا انجام۔ 7واں والے کا 8واں والا شاید 9واں آ گیا صلح جنگ کے قوانین، یہ یہاں پہ اس کی ہیڈنگ ہوگی، دین پھر آپ لوگوں نے اسے رائٹ کر لینا ہے۔ ہجرت مدینہ،
پھر یہ لاسٹ والا ہے عام ہجرت کا حکم. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کے جو علمی و عملی نکات. علمی و عملی نکات اس کے کیا ہو گئے کہ پہلا ہے ہمارے پاس توکل اللہ. ظاہری وسائل کی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ہمارے جو کاموں پر ہوتے ہیں ہر آزمائش پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہوتا ہے. تو دوسرا جذبہ شکر. دین پھر تیسرا فتنے مال و اولاد. چوتھے حق و باطل کی کشمکش. پانچویں کی آپ ہیڈنگ دے لیں مقصد جہاد. چھٹے کی ہیڈنگ ہوگی شر شیطان کے. شیطان جو ہے کافروں کے برے اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو کرے بس وہی صحیح ہے. پھر ساتواں جنگی تیاری. آٹھواں ہمارے پاس ساتواں ہمارے پاس جنگی تیاری. آٹھواں ہمارے پاس اہل ایمان کی نشانیاں. سچے ایمان والوں کی نشانیاں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے جو ہے آج ہو گیا ہمارے یہ جو علمی عملی نکات اور یہ ہمارے مضامین. تو ہم لوگ اس کے ایم سی کیوز بھی دیکھ لیتے ہیں. دین پھر ہم لوگ جو نیکسٹ والی میں آپ کے پاس ویڈیو بناؤں گی اس پہ ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کی الفاظ میں نہیں. سورۃ انفال کی کل آیات 75. آپ لوگ یہ ایم سی کیوز ٹک کر لیں. دین پھر شارٹ کویشچن ہے وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ہی نشان لگوائے ہیں. سورۃ انفال نازل ہوئی 2 ہجری میں. غزوہ بدر میں مکی لشکر کا سردار تھا ابو جہل. غزوہ بدر میں کافر جنگجوؤں کی تعداد تھی 1000. غزوہ بدر میں مسلمان مجاہدین کی تعداد تھی 313. غزوہ بدر اسلام کو اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی. مکہ والوں کے تجارتی قافلے کا سردار تھا ابو سفیان. دین پھر 8ویں کا یوم الفرقان. سورۃ انفال میں احکام بیان ہوئے جہاد کے. دین پھر سورۃ انفال میں اہل مکہ کو انجام سے ڈرایا گیا ہے آل فرعون کے. اوکے جی. یہ جو آج کی ہماری جو اسٹوری ہے ہمارے پاس سورۃ انفال ہماری ہو گئی کمپلیٹ. جی امید کرتی ہوں جو آج کے میں نے آپ لوگوں کو ہیڈنگ بتائی ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کام آئیں گی. اوکے جی. میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے. اوکے جی. اللہ حافظ.